बाब चारपाई पर बैठने का बयान। हदीस नंबर 1160। जनाब अरियान बिन हैसम रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मेरे वालिद वफ़द की सूरत में सैयदना माविया रदियल्लाहु अन्हु के पास आए। मैं इस वक्त बचा था। जब वो सैयदना माविया रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मरहबा मरहबा, खुश आमदीद खुश आमदीद। और इनके साथ चारपाई पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी कौन है जिसे आप रदियल्लाहु मरहबा कह रहे हैं? सैयदना माविया रदियल्लाहु ने फरमाया, ये अहले मशरिक की सरदार हैसम बिन असवद रहमुल्लाह है। मैंने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा है। मैंने इनसे अर्ज़ किया, ए अबू फलां, दज्जाल कहाँ से निकलेगा? उन्होंने फरमाया, मैंने किसी शहर वालों को नहीं देखा जो दूर वालों से सवाल करे और करीब वालों को छोड़ दे। तू भी इन शहर वालों में से है। फिर फरमाया, दज्जाल इराक की ज़मीन से निकलेगा जो दरख्त और खजूरों वाली होगी। ये रिवायत ज़ईफ़ है। हदीस नंबर 1161। जनाब अबू आलिया रहमुल्लाह बयान करते हैं कि सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के साथ चारपाई पर बैठा। ये रिवायत सही है। हदीस नंबर 1161। जनाब अबू जमरा रहमुल्लाह कहते हैं कि मैं सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के साथ बैठा करता था। वो मुझे अपनी चारपाई पर बिठाते थे। उन्होंने मुझे कहा, तू मेरे पास क़ियाम कर, यहाँ तक कि मैं अपने माल में से तेरे लिए एक हिस्सा मुकर्रर कर दूँ। चनाचे मैंने इनके पास 2 महीने क़ियाम किया। सहीहुल बुखारी। हदीस नंबर 1162। जनाब अबू खलदा रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु को ये फरमाते हुए सुना, जिस वक़्त वो अमीर बसरा यानी हकम रहमुल्लाह के साथ चारपाई पर बैठे हुए थे कि जब गर्मी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को ठंडा करते थे और जब सर्दी होती तो नमाज जल्दी अदा करते थे। सहीहुल बुखारी। हदीस नंबर 1163। सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की रस्सी से बनी हुई एक चारपाई पर तशरीफ़ फरमा थे और सिर मुबारक के नीचे चमड़े का एक तकिया था जिसके अंदर खजूर की छाल भरी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन और चारपाई के दरमियान कोई कपड़ा भी न था कि इतने में सैयदना उमर रदियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और रो पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्यों रोते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, अगर मेरे इल्म में ये बात न होती कि आप अल्लाह ताला के नज़दीक कैसर व किसरा से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं तो मैं कभी न रोता। और दोनों तो दुनिया में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ए अल्लाह के रसूल, आप इस हाल में हैं जिसमें मैं आपको देख रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, क्या तू इस बात पर खुश नहीं कि इनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत हो? अर्ज़ किया, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल, मैं राज़ी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस फिर इसी तरह ही है। ये रिवायत हसन है। हदीस नंबर 1164। सैयदना अबू रिफ़ा अदवी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, एक अजनबी आदमी हूँ, दीन के सिलसिले में पूछने आया हूँ जो नहीं जानता कि इसका दीन क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और अपना खुतबा छोड़ दिया। फिर एक कुर्सी लाई गई। मेरे ख्याल में इसके पाए लोहे के थे। हुमैद रहीमुल्लाह रावी हदीस ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो काली
لکڑی تھی جسے انہوں نے لوہا سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر بیٹھ گئے اور مجھے وہ احکام سکھانا شروع کیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے، پھر آخر تک اپنا خطبہ پورا کیا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1165۔ جناب موسیٰ بن دہقان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دلہن کی چارپائی پر بیٹھے دیکھا، ان پر سرخ کپڑے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1165۔ جناب عمران بن مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو چارپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھا ہوا تھا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جب لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھے تو ان کے پاس نہ جائے۔ حدیث نمبر 1166۔ جناب سعید مقبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرا اور وہ ایک آدمی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، جب تم دو آدمیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے پاؤ تو ان کے ساتھ نہ کھڑے ہو اور نہ ان کے ساتھ بیٹھو جب تک کہ ان دونوں سے اجازت نہ لے لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے اے ابو عبد الرحمن، میں نے تو یہ امید کی تھی کہ آپ دونوں سے کوئی اچھی بات ہی سنوں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1167۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے کسی قوم کی بات کی طرف کان لگایا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور جس نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ اس نے یہ خواب دیکھا ہے، اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ جو کے دانے میں گرا لگائے۔ صحیح البخاری۔ باب تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کرے۔ حدیث نمبر 1168۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جب چار آدمی ہوں تو سرگوشی کر سکتے ہیں کیا؟ حدیث نمبر 1169۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کرے، کیونکہ یہ بات اسے غمگین کرے گی۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1170۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مزید یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اگر وہ چار ہوں تو دو آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1171۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے ساتھ گل مل جائے، کیونکہ اس سے اس تیسرے کو رنج ہوگا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1172۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب چار آدمی ہوں تو پھر دو کا آپس میں سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب آدمی کسی کے پاس بیٹھے تو اٹھتے وقت اس سے اجازت لے۔ حدیث نمبر 1173۔ جناب ابو بردہ بن ابو موسیٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تو انہوں نے فرمایا، بے شک تم میرے پاس آ کر بیٹھے ہو اور میرے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا، جب آپ چاہے تو تشریف لے جائے۔ چنانچہ وہ جانے کے لیے اٹھے تو میں دروازے تک ان کے ساتھ گیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔
باب دھوپ کے کنارے پر نہ بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1174۔ جناب قیس رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ دھوپ میں ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو سائے میں چلے گئے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کپڑے کے ذریعے گھونٹ مار کر بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1175۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لباس اور 2 قسم کے بائی سے منع فرمایا۔ آپ نے بائی و ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے کپڑے کو اپنے ہاتھ سے چھونے۔ منابذہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف اپنے کپڑے کو پھینکے۔ یہ بائی ان دونوں کی طرف سے اس چیز کو دیکھے بغیر ہوتی ہے۔ 2 قسم کے لباس یہ ہے اشتمال سما یہ ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اپنے ایک کندھے پر رکھے پس اس کی دوسری شق ظاہر ہو جس کے اوپر کپڑا نہ ہو۔ لباس کی دوسری قسم احتباء ہے، یعنی وہ اپنے کپڑے کے ذریعے اس طرح گھونٹ مار کر بیٹھے کہ اس کی شرمگاہ پر کپڑے میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جسے تکیہ پیش کیا جائے۔ حدیث نمبر 1176۔ جناب ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو ملیح نے بیان کیا کہ میں تیرے والد زید رحمہ اللہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو ایک تکیہ پیش کیا جو چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہی بیٹھ گئے اور وہ تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تجھے ہر ماہ 3 دن کے روزے کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اضافہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر داؤد کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں۔ زندگی کے نصف ایام روزے رکھے، 1 دن کا روزہ اور 1 دن بغیر روزے کے رہنا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1177۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے والد کے پاس سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دھاری دار چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے۔ صحیح مسلم۔ باب اکڑوں بیٹھنا، یہ کہ آدمی گھونٹ مار کر بیٹھے اور ہاتھ پنڈلیوں پر رکھے۔ حدیث نمبر 1178۔ سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھونٹ مار کر اکڑوں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متواضعانہ حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب 4 زانوں بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1179۔ سیدنا حنظلہ بن حزیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1180۔ جناب ابو رزیق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ انہوں نے علی بن عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کو اس طرح 4 زانوں
بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھے ہوئے تھے، یعنی دائیں ٹانگ کو بائیں پر۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1181۔ جناب عمران بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس طرح چار زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنا ایک قدم دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب گوٹھ مار کر بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1182۔ سیدنا سلیم بن جابر حجیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حجیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں گھونٹ مار کر اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس چادر کے اطراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر لازم پکڑو اور تھوڑی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تو پانی نکالنے والے کے لیے اپنے ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈال دے، یا تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرے اور ازار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی تجھے کسی ایسی چیز سے آر دلائے جس کو وہ تیرے بارے میں جانتا ہو، تو تم اسے ایسی چیز سے آر نہ دلاؤ جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو، اسے چھوڑ دے، اس کا وبال اسی پر ہوگا اور تیرے لیے اس کا ثواب ہوگا، اور کسی بھی چیز کو گالی نہ دینا۔ سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے نہ کسی چوپائے کو گالی دی اور نہ کسی انسان کو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1183۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہما کو دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ اس لیے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو مجھے مسجد میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میں آپ کے ساتھ چل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں گھومے پھرے اور دیکھتے رہے، پھر آپ واپس آ گئے اور میں آپ کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد میں آ گئے۔ آپ گھونٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننھا منا کدھر ہے؟ ننھے منے کو میرے پاس لاؤ۔ اتنے میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہما دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ کھولتے اور اپنا منہ ان کے منہ میں داخل کر دیتے، پھر فرمایا، اے اللہ، بلا شبہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس شخص سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جو شخص اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ حدیث نمبر 1184۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، قیامت کا ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں بڑے بڑے معاملات پیش آئیں گے۔ پھر فرمایا، جو شخص کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ سوال کرے۔ اللہ کی قسم، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جب تک میں اس جگہ پر ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے کہ سوال کرو۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو رب ماننے، اسلام کو دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہے۔
جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت قریب ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بلا شبہ مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی جانب پیش کی گئی جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے آج کی طرح خیر اور شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب چت لیٹنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1185۔ جناب عباد بن تمیم رحمہ اللہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھے ہوئے تھے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 1186۔ بکر بنت مصور اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس حال میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی ایک ٹانگ دوسری پر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب اپنے چہرے کے بل لیٹنا۔ حدیث نمبر 1187۔ جناب ابن تخفہ الغفاری رحم اللہ کا بیان ہے، انہیں ان کے والد نے جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں رات کے آخری پہر مسجد میں سویا ہوا تھا، ایک آنے والا آیا اور میں اپنے پیٹ کے بل سو رہا تھا، اس نے مجھے اپنی ٹانگ سے ہلایا اور کہا کھڑے ہو جاؤ، اس طرح سے سونا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1188۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے چہرے کے بل لیٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قدم سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سونے کا یہ انداز جہنمیوں کا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب دائیں ہاتھ ہی سے لے اور دے۔ حدیث نمبر 1189۔ جناب سالم رحم اللہ اپنے والد سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ ہی سے پیتا ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ اس روایت میں یہ اضافہ بھی کرتے ہیں، اور نہ اس بائیں ہاتھ کے ساتھ لے اور نہ ہی اس کے ساتھ دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب بیٹھے تو اپنے جوتے کہاں رکھے۔ حدیث نمبر 1190۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو اپنے جوتے اتار کر انہیں اپنے پہلوؤں میں رکھ لے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب شیطان لکڑی یا کوئی چیز لے کر بستر پر ڈال دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1191۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک جب تم میں سے کسی کا بستر اس کے گھر والے بچھا دیتے ہیں اور اسے تیار کر دیتے ہیں تو شیطان اس پر لکڑی یا پتھر یا اور کوئی چیز لا کر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر والوں پر غصہ کرے، لہذا جب وہ اسے پائے تو اپنے گھر والوں پر غصہ نہ کرے، فرمایا اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جس نے ایسی چھت پر رات گزاری جس پر منڈیر نہ ہو۔ حدیث نمبر 1192۔ جناب عبد الرحمن بن علی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسے گھر کی چھت پر رات گزاری جس پر کوئی منڈیر نہ ہو تو یقیناً اس سے ذمہ اٹھ گیا۔ ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا اس کی سند محل نظر ہے۔
یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1193، جناب علی بن عمارہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں ان کو لے کر ایک کھلی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ نیچے اتر آئے اور فرمایا اگر میں چھت پر رات گزار لیتا تو میری حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1100 حدیث نمبر 1194، جناب زہیر رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی چھت پر رات گزاری جس کی دیوار نہ ہو اور پھر اس سے نیچے گر کر مر گیا تو اس سے ذمہ اڑ گیا۔ جس نے طغیانی کے وقت سمندر کا سفر کیا پھر ہلاک ہو گیا تو اس سے بھی ذمہ اڑ گیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب کیا جب بیٹھے تو اپنے پاؤں لٹکا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1195، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کنویں کی منڈیر پر اس طرح تشریف فرما تھے کہ اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر باب جب اپنی کسی حاجت کے لیے نکلے تو کیا کہے؟ حدیث نمبر 1196، جناب مسلم بن ابی مریم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو فرماتے اللہ مجھے سلامت رکھ اور دوسروں کو مجھ سے سلامت رکھ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1197، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو دعا فرماتے بسم اللہ اتکلان علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب کیا آدمی اپنے ساتھیوں کے سامنے پاؤں پھیلا سکتا ہے اور ٹیک لگا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1198، جناب شہاب بن عباد عصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وفد عبدالقیس کے بعض لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں جانے کا خیال آیا تو ہم چل پڑے، یہاں تک کہ جب ہم پہنچنے کے قریب ہوئے تو ہمیں ایک آدمی ملا جو ایک اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے سلام کہا، ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ ٹھہر گیا اور کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا یہ عبدالقیس کا وفد ہے۔ اس نے کہا خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو، میں تمہاری ہی تلاش میں تھا، میں تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے ہمیں فرمایا تھا ضرور کل صبح اس طرف یعنی مشرق سے عرب کا بہترین وفد آئے گا۔ میں نے رات کو کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن تمہاری سواریوں کے سر بلند ہوئے، پھر اس نے اپنی سواری کے لگام تھام کر اسے موڑا اور جہاں سے ابتدا کی تھی اسی طرف روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کے مہاجرین اور انصار صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میری ماں آپ پر فدا ہو، میرا باپ آپ پر فدا ہو، میں آپ کو وفد عبدالقیس کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر وہ تمہیں کہاں مل گئے؟ اس نے عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، یقیناً اب نزدیک آ گئے ہیں۔ پھر اس نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تجھے اچھی خوشخبری دے۔ لوگ ان کو بٹھانے کا انتظام کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی چادر کی
پلو لٹکا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر اور اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے رہے۔ اتنے میں مذکورہ وفد آ پہنچا جس سے مہاجرین اور انصار بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا تو خوشی کے مارے اپنی سواریوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیا اور جلدی آ گئے۔ صحابہ کرام نے مجلس وسیع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہے۔ اشج رضی اللہ عنہ جن کا نام منذر بن عائز بن منذر بن حارث بن نعمان بن زیاد بن اثر تھا، پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے ان کی سواریوں کو جمع کیا، پھر انہیں بٹھایا، ان کے کجاوے اتارے، ان کے سامان کو اکٹھا کیا، پھر اپنی گٹھری کو نکالا اور سفر کے کپڑے اتار کر ایک نیا جوڑا پہن لیا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے لوگوں سے فرمایا، تمہارا سردار، ذمہ دار اور صاحب اختیار کون ہے؟ اب سب نے اشج رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ تمہارے سردار کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے آبا و اجداد زمانہ جاہلیت میں ہمارے سردار تھے اور یہ ہمارا قائد اسلام ہے۔ پھر جب اشج آپ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک طرف بیٹھ جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اشج یہاں آ جاؤ۔ یہ وہ پہلا دن تھا جس دن ان کا نام اشج رکھا گیا۔ ان کی شیر خواری کے ایام میں ایک خچری نے انہیں اپنا کھر مارا تھا تو ان کے چہرے میں چاند نما نشان پڑ گیا تھا۔ آپ نے اپنے پہلو میں بٹھایا، اس سے نرمی کا معاملہ کیا اور ان کے سامنے اس کی فضیلت کا اظہار کیا۔ پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، آپ سے سوال کرنے لگے اور آپ انہیں جواب دینے لگے، یہاں تک کہ بات کے آخر میں آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس تمہارے کھانے کی چیزوں میں سے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، اور ان میں سے ہر آدمی جلدی سے اپنے سامان کی طرف گیا اور اپنی ہتھیلیوں میں کھجوریں لا کر کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کے دسترخوان پر رکھ دی گئی اور آپ کے سامنے کھجور کی ایک چھڑی تھی جو 2 ہاتھ سے کم اور 1 ہاتھ سے زیادہ تھی۔ آپ اسے اپنے پاس رکھتے تھے اور بہت کم اسے علیحدہ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑی سے کھجوروں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم کھجور کی اس قسم کو تعزوز کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اور تم اس کھجور کو سرفان کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور تم اس کھجور کو برنی کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری سب سے بہتر کھجور ہے اور پک کر تیار ہونے میں بھی سب سے بہتر ہے۔ قبیلہ عبد القیس کے بعض شیوخ نے کہا، سب سے زیادہ بابرکت اور ہمارے پاس قصبہ بھی ہے جسے ہم اپنے اونٹوں اور گدھوں کو کھلاتے ہیں۔ پھر جب ہم اپنے اس وفد سے واپس آئے تو اس برنی کھجور میں ہماری رغبت زیادہ ہو گئی اور ہم نے اس کے پودے لگائے، یہاں تک کہ ہمارے پھل اس سے ہونے لگے اور ہم نے اس میں برکت کو دیکھ لیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر باب جب صبح کرے تو کیا کہے۔ حدیث نمبر 1199 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو فرماتے، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیرے فضل کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہم جیتے اور تیرے فضل کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف ہی اٹھ کر جانا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے تو فرماتے، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اے اللہ، تیرے فضل کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہی ہم نے صبح کی اور تیرے فضل کے ساتھ ہم جیتے ہیں اور تیرے فضل کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری طرف ہی واپس ہی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1200 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو یہ کلمات کبھی نہ چھوڑتے،
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روآتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف و ہراس سے امن دے۔ اے اللہ تو میرے آگے، میرے پیچھے سے اور میرے دائیں بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ میں تیری عظمت کے ذریعے سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب